अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कॉमेडी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक इंस्ट्रक्टर की फायरिंग से ज़ेर तरबियत कांस्टेबल के शदीद ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। फायरिंग के इतने बड़े वाक़े को दबाया जा रहा है और मामले को सिर्फ फायरिंग के ज़िम्मेवार इंस्ट्रक्टर की मुअत्तली तक महदूद रखा गया है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि 6 माह से हाई पावर बोर्ड को मुअख्खर करने की अब वजह सामने आ गई है कि खुद मुल्क के वज़ीर आज़म मारवाए सिलेक्शन बोर्ड के मुर्तकिब हो रहे हैं। वो किस तरह से मुर्तकिब हो रहे हैं, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम 9 to 5 पुलिस की ड्यूटी करने वाले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एसएसपी पर बात करेंगे, जो पहले खुद एडिशनल आईजी कराची के रेडार पर थे, लेकिन अब बदकिस्मती से वो सिंध पुलिस के सरबराह के रेडार पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी पोस्टिंग खतरे में पड़ चुकी है। इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम बलूचिस्तान पुलिस की एक इंतहाई खौफनाक स्टोरी शामिल करेंगे। किस तरीके से घर का बेदी लंका डाय को तलाश करने के लिए बलूचिस्तान पुलिस की करप्ट माफिया किस हद तक आगे बढ़ चुकी है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने यह इतला दी है कि उन्हें रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के एक खबरी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह इतला दी है कि फायरिंग का वाक़या हुआ और फायरिंग के इस वाक़े में एक ज़ेर तरबियत कांस्टेबल अकबर अली शदीद ज़ख्मी हुए, जिनका इस वक्त जो है एक प्राइवेट अस्पताल में इंतहाई राजदारी और खामोशी के साथ इलाज करवाया जा रहा है। उनकी अब तक कोई एमएल नहीं बनवाई गई और न ही इस मामले की कोई एफआईआर दर्ज की गई है, बल्कि मामले को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मकसद के लिए खुद फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले कांस्टेबल अकबर अली की जबान बंद रखने के लिए उनको प्रेशराइज भी किया जा रहा है, खुद प्रिंसिपल रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से, और उन्हें मुबैना तौर पर 50,000 रुपये भी दिए गए कि वो अपने जख्मी होने का जिम्मेवार किसी और को ठहराने के बजाय उससे अपनी गलती जाहिर करे कि उनकी अपनी गलती से जो उनके पास पिस्टल थी, वो पिस्टल चलने से वो जख्मी हुए, किसी और को इस फायरिंग का जिम्मेवार वो न ठहराए। इस गर्ज से जो है वो ने मुबैना तौर पर 50,000 रुपये रिश्वत भी दी गई। ये कहना है खुद रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की एक खबरी का। और ये भी बताया जाता है कि ये फायरिंग जो है वो खुद जो इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ के एएसआई नवाब की गलती से हुई थी। नवाब उस पिस्टल को चेक कर रहा था जो कि उनके पास किसी कांस्टेबल ने छोड़ रहा था। उस पिस्टल को में गोलियां थी, जिसका इल्म जो है खुद इंस्ट्रक्टर को ना हो सका। वो गलती से जो है वो गोली उनसे चल गई और गोली चलने से जो है कांस्टेबल अकबर अली शदीद जख्मी हो गया। हैरत की बात है कि यानी कि उस इंस्ट्रक्टर से ये गलती हुई जो कि खुद ज़ेर तरबियत कांस्टेबलों को यानी कि असला चलाने की, असले में गोलियां भरने की तरबियत देता था। उस तरबियत पर मामूर जो इंस्ट्रक्टर है उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि उनकी गलती के नतीजे में एक कांस्टेबल अकबर अली शदीद जख्मी हो गए और अब जो है वो खुद रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रिंसिपल है वो इस मामले को दबाने की कोशिश करें। फिलहाल जो है वो खुद इंस्ट्रक्टर एएसआई उस्ताद नवाब की मुअत्तली की इत्ला मिली है और इस मामले की जो है एक तरह से महकमा जाती कार्रवाई शुरू करके इस
کرمنل کیس کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل شاد ابن مسیح نے ایک عجیب طریقے کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ٹریننگ سینٹر میں پیدا کر دی ہے کہ ایک پرائیویٹ ویلڈر شکیل کو نہ صرف اپنا پی ایس او بنا دیا بلکہ اپنے سٹاف کے علاوہ تمام ٹرینیوں کو تاکید کی ہے کہ وہ ان کے پی ایس او شکیل کو سلیوٹ کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر کسی بھی اہلکار نے ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو پھر انہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس وقت پورا کا پورا ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ویلڈر جو کہ خود پرنسپل کا پی ایس او ہے ان کی وجہ سے آتاب کا شکار ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں یہ فائرنگ کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ یہ خود وہاں کے ٹرینی کانسٹیبلوں کا بھی کہنا ہے، اگرچہ کہ فائرنگ جو ہے وہ خود انسٹرکٹر استاد نواب کی وجہ سے ہوئی، لیکن وہ اس کا ذمہ وار جو ہے وہ خود شکیل کو ٹھہراتے ہیں کہ شکیل کی وجہ سے جو ہے تمام کے تمام پولیس والے جو ہے وہ اس وقت ذہنی اذیت کا شکار ہیں، جس میں خود انسٹرکٹر نواب بھی اسی ذہنی اذیت میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ان سے اتنا بڑا میجر مسٹیک ہوا کہ وہ استاد ہونے کے باوجود جو ہے وہ رائفلوں کو اور پسٹل کو جو ہے صحیح طریقے سے چیک نہ کر سکے کہ اس میں کوئی گولیاں ہے کہ نہیں، جس کی وجہ سے گولی چل گئی اور گولی چلنے سے جو ہے کانسٹیبل اکبر علی شدید زخمی ہو گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شکیل جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ کار جو ہے پولیس کانسٹیبلوں سے بائی فورس دلواتا ہے، اپنے جوتوں کی پالش ان سے کرواتا ہے اور خود اپنی مالش تک ان سے کرواتا ہے، اور وہ پولیس کانسٹیبل جو زیر تربیت ہے وہ پرنسپل کے پی ایس او کے ناطے جو ہے ایک پرائیویٹ ویلڈر شکیل کے ہر قسم کے احکامات ماننے کے پابند ہیں۔ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت پولیس ٹریننگ سینٹر رضاک آباد میں پیدا ہو چکی ہے۔ اب سمجھ بھی یہ نہیں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے نہ تو اس کا علم جو ہے خود ٹریننگ کے ڈی آئی جی عبدالحمید کھوسو کو ہو سکا اور نہ ہی ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ ڈاکٹر کامران فضل کے علم میں یہ ساری صورتحال آئی ہے کہ یہ فائرنگ جو ہوئی ہے یہ فائرنگ کی اصل وجہ کیا ہے، یہ واقعی کوئی غلطی سے ہوا اتفاقیہ ہے یا کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور معاملے کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سب اس زیادہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پچھلے 6 ماہ سے جو ہے ہائی پاور بورڈ جو ہے اسے ملتوی کیا جاتا رہا ہے، یعنی مختلف قسم کی تاریخیں جو ہے پچھلے سال جو ہے وہ اگست سے جو ہے وہ طے ہو رہی تھی کہ ستمبر 30 میں جو بورڈ ہونے جا رہا ہے، سلیکشن بورڈ جو تھا گریڈ 19 سے 20 اور 20 سے 21 کا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہائی پاور بورڈ کا اجلاس ہوگا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہ اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ اس کی ڈیٹ پڑی پھر اسے ملتوی کر دیا۔ اب بھی ڈیٹ پڑی تھی، یعنی 5-6 بار جو ہے اس ہائی پاور بورڈ کی تاریخیں آتی رہی اور اس کو ملتوی کروایا جاتا رہا۔ اب اس کی وجہ سامنے ہے کہ آخر وجہ کیا تھی اس کو بار بار ملتوی کرنے کی، یعنی اتنا بڑا بورڈ جو ملک کا ہونے جا رہا ہے ہائی پاور بورڈ، جس میں کہ بیوروکریسی کے ڈی ایم جی گروپ اور پولیس گروپ کے جو گریڈ 21 کے افسران ہوتے ہیں انہیں گریڈ 22 میں پرموٹ کیا جاتا ہے ان کی اہلیت کی بنیاد پر اور میرٹ پر۔ لیکن اب یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ جو سلیکشن بورڈ ہے اس کے یعنی ماروائے سلیکشن بورڈ کے مرتکب کوئی اور نہیں، خود ملک کے پرائم منسٹر، جن کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ اس پرموشن بورڈ میں وہ کسی کو بھی جو ہے اگلے عہدے پر ترقی دینے کے مجاز ہے، لیکن ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے جو ہے ان افسروں کو گزارا جاتا ہے۔ لیکن پروسیس سے پہلے ہی جو ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ گریڈ 21 کے افسروں سے
خود ملاقاتیں کر رہے ہیں، خود ان کے انٹرویو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے خود ہائی پاور بورڈ کی جو افادیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت سارے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں کہ بھئی جب سب کچھ جو ہے بند کمروں میں ہی آپ نے کرنا ہے، آپ نے خود ہی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر آپ نے بیوروکریسی میں اور پولیس کے گریڈ 21 کے افسروں میں سے اپنے لاڈلوں اور وفاداروں کو جو ہے وہ اگلے عہدوں کے لیے موزوں قرار دے کر آپ اسے پروموشن دے رہے ہیں۔ جب سب کچھ یہی آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ آپ آخر اس سلیکشن بورڈ کا اور ہائی پاور بورڈ کا یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خاموشی سے آرڈر کر دیں، آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن سول سروسز کی تاریخ میں اس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی وزیر اعظم نے یا کسی حکمران نے پہلے کبھی اس طریقے سے اپنے صوابدیدی اختیارات کا استعمال کیا ہو۔ لیکن اس تمام تر صورتحال سے جو ہے وہ اقربا پروری جو ہے وہ بیوروکریسی سول سروس میں اور خود پولیس گروپ میں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب پولیس والے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے بعد انصاف حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ کراچی کے ایک ڈی آئی جی نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر کہ انہیں جو ہے بلا کسی وجہ کے گریڈ 21 میں اب تک پرموٹ نہیں کیا گیا جبکہ وہ اس کے مستحق تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس کا معاملہ بھی کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہوگا تو پھر جو ہے متاثرین کے پاس ماں سوائے کورٹ میں جانے کے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ لیکن یہ جو صورتحال اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے شروع کر رکھی ہے، اس سے جو ہے خود سول بیوروکریسی کا جو ہے شیرازہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کے پروگرام کی اگلی خبر کے اندر جن لوگوں نے بھی تک سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سبق اسی طرح سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کو صدمہ ہوا ہے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ ناظرین 9 to 5 یہ دفتری اوقات کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پولیس میں جو ہے وہ فیلڈ افسران بھی جو ہے 9 to 5 ڈیوٹی اس وقت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جرائم کی شرح بڑی تیزی سے اس وقت بڑھ رہی ہے۔ ایسٹ کے ایس ایس پی قمر رضا جسکانی جن پر یہی الزام ہے کہ وہ 9 to 5 اپنے دفتر میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان سے رابطہ نہ تو ان کے ڈی آئی جی کا ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کے ایڈیشنل آئی جی کا اور نہ ہی آئی جی کا، جس کی وجہ سے وہ پہلے جو ہے خود اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے ریڈار پہ تھے، لیکن اب بدقسمتی سے اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ خود سندھ پولیس کے سربراہ کے ریڈار پر بھی آ چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ 9 to 5 ہی ڈیوٹی کرتے ہیں، یعنی صبح 9 بجے دفتر آتے ہیں اور اس کے بعد 5 بجے تک دفتر میں موجود ہوتے ہیں، جس کے بعد ان کا بھی رابطہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے کراچی کے تھانوں کے ایس ایچ اوز، ایس ایس پیز، ڈی آئی جی سے کٹ جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود کراچی پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اگر یہی جرم جو ہے وہ خود ایسٹ کے ایس ایس پی قمر رضا جسکانی کا ہے تو پھر یہی جرم تو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی کرتے ہیں۔ اگر ایسٹ کے ایس ایس پی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بعد اب آئی جی سندھ کے ریڈار پر آ چکے تو پھر خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی جو ہے آئی جی سندھ کے ریڈار پر آنا چاہیے۔ دونوں کا جرم ایک ہے، دونوں کا قصور ہے کہ دونوں کا گناہ ایک ہے، تو پھر کسی ایک کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں؟ ویسے یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ 9 to 5 جو ہے یہ فیلڈ افسروں کو زیب نہیں دیتا، چاہے وہ تھانے کا ایس ایچ او ہو، چاہے وہ ڈی ایس پی ہو، چاہے وہ ایس ایس پی ہو یا ڈی آئی جی ہو یا ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو، انہیں جو ہے وہ فیلڈ کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ہر وقت جو ہے وہ اپنے ماتحتوں سے رابطے میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جرائم کی روک تھام میں
دلچسپی رکھتے ہیں یا شہر کے لوگوں کے امن و امان، جان و مال کے تحفظ کرنے میں ان کی دلچسپی ہے تو انہیں پر یہ 9 to 5 کے دائرے سے باہر نکلنا ہوگا۔ اب اطلاع یہی ملی ہے کہ خود قمر رضا جسکانی جو ایسٹ کے ایس ایس پی ہیں، ان کی پوسٹنگ اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی پوسٹنگ کس نے کروائی ہے۔ جن لوگوں نے ان کی پوسٹنگ کروائی ہے وہ لوگ جو ہیں خود سندھ پولیس کے سربراہ سے زیادہ با اختیار اور زیادہ طاقتور ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے آئی جی سندھ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ نہ قمر رضا جسکانی کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن لے سکے کسی۔ راہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بلوچستان پولیس میں جو ہے ایک انتہائی خوفناک صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے کو تلاش کرنے کے لیے وہ بالکل اس وقت سرگرداں ہیں اور پاگل ہو چکے ہیں۔ خاص طور سے جو ہے کرپٹ مافیا بلوچستان کانسٹیبری کا، جہاں اس وقت کرپشن ہی کرپشن ہے۔ وہاں کے جو افسران ہیں ان کے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ان کے ماتحت جو ہے وہ بے نقاب کریں، ان کی خامیاں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لائے یا چینل تک پہنچا سکے۔ خاص طور سے دا عوامی شو میں جب سے ان کی جو ہے یہ خامیاں، ان کی جو ہے یہ حرام خوریاں میں بے نقاب کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے اور وہ اس گھر کے بیدی کو اس وقت تلاش کر رہے ہیں جو کہ دا عوامی شو کو جو ہے یہ تمام تر اطلاعات جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کو جو اطلاع ملی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خود بلوچستان کانسٹیبری کے ایک سپاہی رحمت بزدار کو اغوا کر لیا گیا تھا اس شبے میں کہ وہ گھر کا بیدی ہے، لنکا ڈھا رہا ہے اور وہی جو ہے بلوچستان کانسٹیبری کی کرپشن حرام خوری سے متعلق تمام تر اطلاعات جو ہے وہ چینل کو فراہم کر رہا ہے۔ اس وجہ سے رحمت بزدار کو اغوا کرنے کے بعد 10 روز تک انہیں اپنی کسٹڈی میں رکھا، اس پر انتہائی بہرحمی سے تشدد کرتے رہے اور تشدد کرنے کے بعد جب ان کی حالت غیر ہو گئی تو انہیں کسی ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گئے یہ حملہ آور، جس کے بارے میں غالب امکان یہ ہے کہ یہ خود بلوچستان کانسٹیبری کی وہی کرپٹ مافیا ہے جنہوں نے اپنے خلاف سوشل میڈیا اور عوامی شو میں جو انکشافات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اتنے مشتعل ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے رحمت بزدار پر شک ہونے پر جو ہے وہ اسے اغوا کر کے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، بعد میں اسے پھینک دیا۔ اس کے بعد ان پتہ معلوم اب یہ ہوا کہ رحمت بزدار کے گھر والے جو ہے اسے شدید زخمی حالت میں ملتان لے گئے اور ملتان کے ہسپتال میں اس کا اس وقت علاج کروایا جا رہا ہے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر رحمت بزدار کا علاج جو ہے وہ بلوچستان کے کسی بھی اسپتال میں کرتے تو وہی حملہ آور انہیں اس اسپتال میں آ کر بھی نقصان پہنچاتے، لہٰذا وہ اس کے گھر والے اسے ملتان لے گئے۔ اس طریقے سے 2-3 اور بھی سپاہیوں کے ساتھ اسی طرح کا ناروا سلوک کیے جانے کی اطلاع ملی۔ اپنے اس چینل کے توسط سے جو ہے خود قابل احترام آئی جی بلوچستان راہ طاہر کی توجہ اس جانب مبذول کرواتا ہوں کہ آپ کے چین آف کمان میں جو ہے یہ بلوچستان کانسٹیبری میں کیا ہو رہا ہے۔ کرپشن تو وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی تھی، کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ابھی بھی، اور ہم اپنے پروگراموں میں جو ہے اس کے انکشافات کرتے رہیں، آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرواتے رہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کی جانب سے ماں سوائے ایک ڈی ایس پی کے معطلی کے اور آگے کچھ بھی نہ ہو سکا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کانسٹیبلوں کو جو ہے خود پولیس والے جو ہے وہ اغوا کر کے انہیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بربریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آپ کی یہ ذمہ واری ہے کہ آپ اس پر انکوائری کریں، معلوم کریں جا کے یہ جو رحمت بزدار اس وقت ملتان میں جو جس کا علاج ہو رہا ہے اس کے گھر والوں سے رابطہ کریں کہ ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کس نے کیا، تو سارا کا سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ کرپشن
کوئی بے نقاب کر رہا ہے تو کرپشن کرنے والے جو ہے وہ اتنے طاقتور ہے کہ وہ اپنے خلاف جو ہے کسی طرح کی کوئی آواز سننے کو بھی تیار نہیں ہے. یعنی کہ چور اپنے آپ کو چور کہلوانا، ڈاکو اپنے آپ کو ڈاکو کہلوانا پسند نہیں کر رہا ہے. یہ صورتحال اس وقت بلوچستان پولیس کانسٹیبری کی ہو چکی ہے کہ خود پولیس والوں کو جو ہے یعنی کہ خبری ہونے کے ناطے جو ہے وہ انہیں اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.